अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कैदी नंबर 804 पर सियासत करना अपोजिशन का हक है। अपोजिशन से अपील है कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ भी अपना हक अदा करे। वांगी मारी है क्योंकि कैदी नंबर 804 पे इनकी सियासत बिल्कुल ही मरहूम हो गई है, नाकाम है, सुगवार है। ये अजीब सा ही है इसका बयान कि कैदी नंबर 804 पे सियासत करना अपोजिशन का हक है। किस सियासत की थी इनका बेड़ा गर्क हो गया है, सियासी तौर पे इनका वजूद मिट चुका है। तो देखो, जिस तरह कैदी नंबर 804 पे उनकी सियासत नाकाम और सोगवार है, बल्कि मुर्दार है, इसी तरह की कामयाबी इन्हें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ होगी और ये उनका सब्जेक्ट नहीं है। एक और बात ज़हन में रखना, ये तो वो लोग हैं जो आज तक घोस्ट स्कूलों, थानों को कंट्रोल नहीं कर सके। आम लॉ एंड ऑर्डर का हाल देख लो आज भी पाकिस्तान में क्या है। लाहौर की, पंजाब की बात करो, बताओ मुझे, आपसे बेहतर कौन जानता है यार। हम मीडिया के लोग हैं, हमें नहीं पता। और जो कुछ अखबारों में रिपोर्ट होता है वो मेरा ख्याल है कि 1/4 भी नहीं होता या 50% भी नहीं होता जितना क्राइम हो रहा है यहाँ। अच्छा, तो दहशत गर्दी इन्होंने क्या संभालनी है? ये तो और तरह के दहशत गर्द हैं, खुद दहशत गर्दी संभालेंगे। देखो, ये कब्जा ग्रुपों से लेके, मिलावट से लेके तेजाबसात तक इन्होंने क्या संभाला आज तक? मुझे बता दो आप। आनियाँ जानियाँ देख लो, नहीं बाकी इन्होंने तो पल्ले की है। देखो, बात सुनो, अगर इनमें सकत होती, खुलूस होता, दम होता, विजन होता, ये बामल होते, तो पंजाब को छोड़ो, कम से कम लाहौर तो जाती उम्रे जैसा होता। ये जाती उम्रे और हेवन फील्ड सारा फोकस इनका कहीं और है। मेरा आर्गुमेंट देखो बहुत सादा है यार। मसलन इनका एक भाई, वो फरिश्ता सीरत आदमी था, अब्बास शरीफ, उसको इन्होंने पकड़ धकड़ के एमएनए बनाया, उसने थूक दिया। उसके बाद उसने कहा लानत भेजो, ये तो फ्रॉडियों का कारोबार है। अच्छा, आज उसके एहसासे देख लो और इनके देख लो। सगा भाई, इन्होंने कोल केड़ा चमत्कार है, केड़ा जादू है, क्या इन्होंने कोई जिन, इनका वो जो है चिराग रगड़ के जिन आ गया और फलाना। मुझे समझाओ, इनके वालिद मरहूम के जो बाकी भाई थे, उनकी औलादें भी कारोबार में हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं कारोबार। लेकिन एक लॉजिकल ग्रोथ होती है, एक होती है इलॉजिकल। तो जाने दो, ये दहशत गर्दी संभालेंगे, ये बात। और एक और बात है, मैं अपने लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि लफ्ज़ों को रीडिफाइन करना शुरू करो। फाके, भूख, ये वो, इसकी वजह से होने वाले जराइम, बाकी सारा कत्लो गारत, ये वो, मम्मा को मार दिया, बाप को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह की खबरें, ये भी दहशत गर्दी है यार। खुदा का वास्ता, एक हमारे ख़ास तरह का एलिमेंट है सदियों से, जो इस्लाम का उन्होंने पता नहीं क्या करके रख दिया। वो क्या पता नहीं कहते हैं कि वो पता नहीं जज्बा ईमानी, वो जज्बा ईमानी अब साइंस और टेक्नोलॉजी है, तलवार नहीं। जज्बा ईमानी भी रीडिफाइन करो। इसी तरह खुदा का वास्ता दहशत गर्दी को भी रीडिफाइन करो। बेरोजगार जो बैठे होते हैं फुटपाथों पे अपने औजार रख के दिहाड़ी के इंतजार में, वो दहशत गर्दी नहीं है, वो किस्तों में मौत है। ये है किस्तों में मौत, तिल तिल मरना, ये दहशत गर्दी नहीं है। कोई थाना ऐसा है जिसमें पाकिस्तान का शहरी बिला खौफ व खतर दाखिल हो सके? एक बताओ, एक दिन में उधेड़ के रख दूंगा सारा कुछ। जेनुइन बंदे 4 भेजो, फिर तमाशा देखो उनके साथ होता क्या है। भाई बात सुनो, दहशत गर्दी को भी और जज्बा ईमानी को भी रीडिफाइन करो। जज्बा ईमानी इल्म में है,
توپاں تلواراں چ نہیں، اخلاقی طور پہ تباہ و برباد ہو چکے لوگ. جذبہ ایمانی، وہ ایمان کہاں نظر آتا ہے آپ کو سڑکوں پہ؟ ایمان کیا ہے؟ ظواہر. اس لیے چھوڑو، فضول بات ہے. صحیح. یہ اس نے یہ کہا ہے تو وہ کہا ہے. انہوں نے کیا دہشت گردی کنٹرول کرنی؟ جو ان کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کی اچیومنٹ آج تک زیرو ہے، سوائے ان کاموں کے جن میں لمبے کک بیکس اور کمیشنز ہوتے ہیں. تو اس لیے جانے دو. صحیح. دہشت گردی کے خلاف اپنا حق ادا کریں، اور لوگوں کے خلاف، لوگوں کے لیے اپنا حق ادا کیا ہے انہوں نے. پورے اسکواڈز لے کے نہیں، 20 گاڑیوں کے جھرمٹ میں یہ کریں گے ختم. اچھا جی. حسن صاحب، دوسری طرف میر مرتضیٰ بھٹو کے صاحبزادے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے اپنے دادا ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر، ان کی 40ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ زیڈ اے بھٹو شہید پاکستانی تاریخ میں واحد شخص تھے جنہوں نے اپنی گرجدار شخصیت سے ایک عام پاکستانی کو اپنے آپ پر یقین کرنا سکھایا. اچھا دیکھو، یہ کیسی عجیب بات ہے. دوسری بانگی ماری اس نے. ابھی میرا خیال ہے ہفتہ پہلے کی بات ہے، جب اس نے پتہ نہیں 3 ہر صوبے کی زبان میں، اس کو پھر بلوچی میں بھی ہونا چاہیے، یا صرف انگریزی میں کر دیتا، چلو صرف اردو میں کر دیتا، یا باقی دیکھو یہاں کشمیری وہ اپنا ان کا اپنا ہے. ایک بلوچستان میں 2 3 4 5 6 زبانیں بولی جاتی ہیں، یا تو سب کرو، اور وہ لاجیکل لگتا ہے تو قومی زبان میں کرو. وہ پہلی بونگی تھی، دوسری بار بولا دوسری بونگی. یہ دیکھو ذوالفقار علی بھٹو کو گرجدار شخصیت، یہ بچگانہ بیان ہے. گرجدار تھے مظہر شاہ، سمندر پی جاں ڈکار نہ ماراں تو یہ تھے وہ میں انج کر دیاں گا، وہ میں اونج کر دیاں گا. ساون، سلطان رائی جیسے ایکٹر جو ہوتے ہیں، جو نان ایکٹرز ہوتے ہیں بڑکے جنہوں نے ایجاد کی ہیں، وہ ہوتے ہیں گرجدار. بھٹو واز اے پولیٹیکل اینیمل. یہ خراج تحسین ہے، پولیٹیکل اینیمل. اس کو غلط نہ سمجھے، وہ ایک جینیس تھا. گرجدار تو بیچارے شریف برادران تھوڑے ہیں جو اپنی زندگی میں سیاسی موت مر گئے. وہ کب کا قتل ہونے کے بعد زندہ ہے. دس از دا ڈفرنس. گرجنا کیڑا اوکھا ہے. گرجدار یہ اپنے دادا کو خراج تحسین نہیں پیش کر رہا، ریڈیکیول کر رہا ہے، لیکن معصومیت سے. وہ پتہ نہیں ہے گرجدار کیا ہوتا ہے. ایک وزڈم ہوتی ہے. ہی واز اے بورن پولیٹیشین. میں نے اس دن بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر اس کو ساتھ فاطمہ بھٹو کھڑی ہو جائے، یہ 1 سے شاید 10 ہو جائے. بالکل. اور اس کو اہمی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ ہم سیلف. مجھے اس بچے سے کیا لینا، میں نے تو اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. لیکن مطلب طریقے سلیقے سے بات کریں. کو کراچی میں کوئی 2 4 ایلڈرز پکڑ لے، وہاں کوئی جرنلسٹ ہوں، ان کا کوئی تجربہ ہو، زبان پہ ان کو بہتر دسترس ہو، ان سے مشاورت کری. اہمی اٹھ کے شروع ہو گیا. چلو ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں صاحب. تحریک انصاف کی احتساب کمیٹی نے گزشتہ دور حکومت کی چھان بین شروع کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ تیمور جھگڑا سے 13 الزامات پر جواب طلب کر لیا ہے. سوال یہ ہے کہ جیسی بھی صحیح پی ٹی آئی جماعت کی احتساب کمیٹی تو ہے، باقی جماعتوں کی کہاں ہے؟ دیکھو بات سنو، یہ ایک اجتماعی کردار ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک خاص انوائرمنٹ ہوتا ہے احتساب کا. ہمارے ہاں نہ احتساب کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. اور جو حساب کتاب اس ملک کا چل رہا ہے نا، وہ عدم احتساب کی وجہ سے ہے. جہاں احتساب ہوتے ہوں وہاں یہ قیامت اس طرح کی برپا نہیں ہوتی. اور لیکیج اور پلفریج، یہ چوری چکاری، یہ ہر ہیومن، دیکھو انسان جہاں ہوگا وہاں جرم بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا. مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ایک حد سے تجاوز نہیں. یہاں تو سوائے ان 2 کاموں کے، گناہوں اور جرائم کے علاوہ مجھے کو دکھاؤ ڈھنگ کی بات اگر ہے عام معاشرے کی بات. یہ آخری جمعے میں نے تمہیں بتایا نہیں، جیسے لوگ نکلے، قطاریں سیدھی تھیں، مسجد سے باہر آتی ہیں ایسے جیسے بھیڑ بکریاں، پتہ نہیں کیا، کوئی جانوروں کا باڑا ہو.
کھل گیا ہوں. احتساب یہاں نہیں, یہاں احتساب ہوتا ہے مرغی چوروں کا, ملکی وسائل لوٹنے والوں کا نہیں, اور ہو نہیں سکتا جب تک آپ اوپر سے شروع نہیں کرو گے. یہ یاد رکھنا. اس ملک میں مرغی آپ ساری جیلوں کا سروے کرو, مجھے بتاؤ کس طبقے کے لوگ کتنے فیصد ہیں. میرا خیال ہے 1% بندہ بھی نہیں ہوگا. 25 کروڑ کی آبادی میں 1% بندہ بھی, بھوکے ننگے غریب ان پڑھ جاہل, جہالت کی وجہ سے جذباتی, وہ لوگ ہیں. جاؤ جا کے دیکھ لو, جیلیں بھری ہوئی ہیں. بالکل پیٹی قسم کے جو کرائمز میں ملوث ہوتے ہیں ان کی اکثریت ہوگی جو بڑے ڈکیت ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. احتساب کا کلچر ہی نہیں ہے یہاں. تمہیں پتہ ہے ہمارے یہاں ادھر سرحد کے قریب جو گوالے آتے ہیں ادھر سے دودھ شود لے کے, تو ایک ٹینکر سے کتنا دودھ بطور جگہ ٹیکس وہ ادا کر کے آگے نکلتے ہیں. جاؤ جا کے پتہ کر لو. یہاں کوئی احتساب قطعاً نہیں. احتساب ہوتا پاکستان آج یہاں نہ ہوتا, ایشیائی طاقت ضرور ہوتا. ٹوٹے چکے پھر دے احتساب, یہ لفظ ہیں جو ہم بولتے ہیں. وی ڈونٹ مین اینی تھنگ. وہ کوئی بھی کرے, میں نہیں مانتا. چلو صحیح. نیکسٹ ٹاپک ہے صاحب. ٹی وی رپورٹس کے مطابق وزیراعظم کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے اعلان پر ماہرین معاشی امور نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اس وقت بجلی کی قیمت خطے میں سب سے زیادہ ہے, جبکہ پاور ڈویژن حکام کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے اعلان کردہ بجلی نرخوں میں کمی ملک کے معاشی حالات سے مشروط ہے. جب تک معاشی صورتحال بہتر رہی یہ ریلیف ملتا رہے گا. یہی بات میں شاید کل, پتہ نہیں, میں نے پھر کہیں اور شاید کی ہوگی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ایویں میں پھدکتے پھر رہے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل درست کہا انہوں نے کہ ملک کے معاشی حالات سے مشروط ہے. تو حالات کیڑے نے توڑے؟ او بھائی, میں ایک بہت پرانی مثال اپنی دہرا رہا ہوں کہ پاکستان کی اقتصادی کیا اخلاقی ساری ہر طرح کی حالتیں ایسی ہیں جیسے توڑی کی پنڈ لے کے کو بندہ باہر نکلے, تیز آندھی آئے اور پنڈ کھل جائے. مجھے کوئی سمیٹ کے دکھائے. اچھا, چند سال پہلے بجلی کا یونٹ 15 سے 20 روپے تک کا تھا, جو پی ڈی ایم 1 65 روپے تک لے گئی. یہ تو فگرز کی بات ہے. درآمدی ایل این جی سے بنائے جانے والی بجلی 14 روپے یونٹ تھی, جبکہ درآمدی تیل سے بننے والی بجلی کا ریٹ 22 سے 25 روپے فی یونٹ تھا. ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہونے سے بھی بجلی کا فی یونٹ 65 روپے پہ گیا. ڈالر مہنگا ہوا, ان کے ساتھ سے اور مہنگے ہوں گے. یہ بلینر سے ٹریلینرز اور ٹریلینر سے پتہ نہیں آگے میرا حساب ختم ہو گیا ہے نہیں. تو دیکھو بات سنو, یہ سارا بھی انہی کی جیبوں میں جاتا ہے. جتنے پروجیکٹس ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسیہ موجود ہے. ختم. احتساب کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں, تو اس ملک میں کوئی احتساب رسوب نہیں ہے. ذاتی معاملات ہوں دے بس, ٹھیک ہے. اس تو بعد وہ کدی ڈرائی کلین ہو گئے, کدی گندے ہو گئے, کدی صاف ہو گئے, کدی پرفیوم لا لیا, بس ختم. لیکن غسل جب تک تیزاب سے نہیں دیتے اس سارے سسٹم کو, اس دن اس کے لیے کو مصطفیٰ کمال چاہیے. یہ ہمارے ہاں اس وقت بھی کیا حال تھا. ہماری اوقات ہی ہے جان بیٹا خلافت پہ دینا. وہ خلافت کون سی تھی؟ وہ 200 بڑھیاں دے انہیں دے حرم ہوں سی. جو آٹومنس پہ جو زوال آیا اس کی وجوہات ہیں, عروج آیا تو اس کی بھی وجوہات ہیں. جب جفا کشی تھی, ذہن کام کرتے تھے. ہم جذبہ ایمانی میں بھی بات کر رہے, دیکھو بات سنو, جاہل لوگ ہیں. دنیا کا کوئی کانکرر یہ نرے تلوار کے بلبوتے پہ نہیں آیا. ابراہیم لودھی کوئی لدڑ نہیں تھا. اگر ظہیر الدین بابر کے پاس توپ خانہ نہ ہوتا جو اس کے پاس نہیں تھا, تو وہ کچا چبا جاتا بابر کو. لیکن وہ ٹیکنالوجی میں آگے تھا. غور کرو, آٹومنس جب تک ٹیکنالوجی میں آگے رہے, اس کے بعد ان کے ملا نے
یہ فتوے دیے کہ یہ مغربی عیسائیوں کا مسیحیوں کا اسلحہ استعمال کرنا بھی حرام ہے. یہ تو لیول ہے. ذہانت کانکررز کے لیے بھی ضروری ہے. بہتر اسٹریٹجی بنانے والا تھا تیمور. اس نے بایزید یلدرم کو شکست دے دی جس نے زندگی میں کبھی شکست کھائی نہیں تھی. تو یہاں تو ہماری ہر چیز ہی انا باپ بولی جاندے ہے. عقل اکل ہے کوئی نہیں. اور عقل کا تعلق یاد رکھنا تعلیمی اداروں سے نہیں ہوتا. ایک اور چیز ہے, وہ وہاں سے ڈگریاں ملتی ہیں. دانش نہیں کہتے اٹھ کے دانش اسکول. دانش دنیا کے جتنے قدیم دانشور ہیں جن کی بنیادوں پہ یہ دنیا کھڑی ہے, وہ کہڑے کیمبرج تھے, آکسفورڈ تھے, ہارورڈ وغیرہ گئے سی. چھوڑو اس طرح کی بات. ٹھیک ہے, آگے حسن صاحب, ایم کیو ایم کے رہنما اور وفاقی وزیر برائے صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ وزارت میرے لیے پھولوں کی سیج نہیں. ٹھیک کہا اس نے. جب یہ میئر تھا کراچی کا تو لوگوں نے پیار سے احترام سے اس کو مصطفیٰ کمال کی بجائے مصطفیٰ کدال کہنا شروع کر دیا, کیونکہ اس نے اتنا کام کیا کراچی میں. تو بیسیکلی ایک اچھا جینون بیبا آدمی ہے. اور سیاست یہ ہر چیز کے دو استعمال ہیں. اس دنیا میں تو جتنا مذہب کو مس یوز کیا گیا, جتنا خون انسان کا بہا مذہب کے آڑ میں یا اوٹ میں, وہ تو کبھی کسی اور بات پہ نہیں ہوا. اندر ہوتی تھی ہوس زمین کی, اس کو نقاب چڑھا دیا جاتا تھا مذہب کا. سیاست کا مقصد خدمت ہو تو یہ کانٹوں کا بستر ہی ہے بھائی. پھولوں کی سیج کیسے ہو گیا؟ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سبحان اللہ, ان کو پانچواں خلیفہ کہتے ہیں, حالانکہ وہ بنو امیہ سے تھے. ان کی بھی کہانی سننے والی ہے. ان کا رنگ روپ بدل گیا. جب تک وہ شہزادے تھے, جن گلیوں سے گزرتے تھے 5 یا بازاروں سے, وہاں گھنٹوں بعد بھی لوگ کہتے تھے یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرا ہوگا. اس آدمی پہ جو قیمتی ترین ریشم پہنتا تھا, اس نے پھر قدر پہ ہاتھ مار کے کہا واہ 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 بہت اچھا ہے. گھر میں سنو یہ ہے کیا حکومت. ہمارے دین میں ایک فلسفہ بڑا کمال کا ہے کہ جو کسی منصب کے لیے خواہش کرے وہ اس منصب کے لیے سب سے گھٹیا آدمی. آپ کو جب خلافت ملی انہوں نے مسجد میں جا کے اعلان کر دیا کہ بھائی یہ ہو گیا ہے لیکن میں اس قابل نہیں ہوں, مجھے معاف کرو. ایک بار اپنی اہلیہ کو کہا بڑے دن ہو گئے میٹھی چیز کوئی نہیں کھائی. انہوں نے جو بیت المال سے آٹا ملتا تھا ان کا جتنا کوٹا تھا تھوڑا تھوڑا بچایا. ہفتہ 10 دن بچاتی رہیں, اس کا پھر سوجی یا جو بھی کچھ کیا ہوگا انہوں نے رکھ دیا. ایک چمچ لیے تو اچانک خیال آیا, کہتے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. تو ان کی اہلیہ نے کہا اور سنو ہماری تو زبان خدا کی قسم اس قابل نہیں ہے کہ ان کا ذکر بھی کریں. منافق کافر ہونے سے بدتر. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ میں اتنے دن آٹا تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی ہوں تاکہ اس میں سوجی نکلی ہے پتہ نہیں کیا. یو نو واٹ ہی ڈیڈ. انہوں نے بیت المال کو کہا ہمارا جو آٹا آتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ اتنا کم کر دو. یہ تو کانٹوں کا بستر کیا, یہ تو چوریوں پہ سونے والی بات. لیکن ادھر کام کاج کرتے کوئی نہیں. اثاثے ان کے پھیلتے جاتے ہیں, جاگیریں ان کی پھیلتی جاتی ہیں, سرمایہ کاریاں ان کی پھیلتی جاتی ہیں. کام کاج کرتے کوئی نہیں, چونکہ یہی کام ہے. پاکستان میں سیاست سے بڑی نہ کوئی صنعت ہے نہ کوئی تجارت ہے. جی تو مصطفیٰ کمال نے ٹھیک کیا. وہ چونکہ زراعت ٹائپ کا آدمی ہے, نو ہیم, میرا پرانا اس کے ساتھ تعلق ہے. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, بھارت میں مسلمانوں کی کھربوں روپے کی وقف املاک کو ہڑپنے کے لیے ہندو انتہا پسند مودی حکومت نے وقف ترمیمی بل لوک سبھا سے منظور کروا لی ہے. کانگریس رہنما سونیا گاندھی نے وقف ترمیمی بل کو آئین پر حملہ قرار دیتے کہا کہ مودی حکومت ملک کو کھائی میں گھسیٹ رہی ہے, جبکہ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ بل کا مقصد مسلمانوں کو پسماندہ اور جائیداد حقوق کو غصب کرنا ہے. دیکھیں مریم, میں نے کل آپ ہی کے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے
کہ ٹرمپ دنیا تبدیل کر دے گا یا خود تبدیل ہو جائے گا. اور تبدیلی خود تبدیل ہو جائے گا، وہاں جو تبدیل کا لفظ میں نے کیا ہے انورٹڈ کاماس، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. نریندر مودی کے بارے میں بھی میری رائے اسی سے ملتی جلتی ہے. دیکھو چائے، اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے، میں نے ٹی وی میں دیکھا، اس نے کہا بہت اچھی چائے بنائی ہے، میں تو چائے فروش ہوں، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے چائے کے بارے میں. دیکھو اچھا، اب وہ ان کا ملک ہے، اکثریت ہی ہے فلانا، اور جو دیکھو بات سنو، میں یہ آئیڈیلزم اور بات ہے. ہمارے ہاں کیا ہے، دیکھو پاکستانی اگر ویسٹ میں کہیں جاتا ہے ان کی لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کر سکتا ہے، آپ یہ اسلامی برادر ممالک میں کر کے دکھاؤ، وہ نہیں ہوتا. وہاں آپ ان کی عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لیتے ہو، اس کی آڑ میں نیشنلٹیاں لے لیتے ہو، فلانا کرتے ہو، ٹمکانا کرتے ہو. جس کا ملک یہ انصاف ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، برابری، وہ جواد نے پارٹی کا نام رکھا ہے برابری، وہ برابری نہیں ہوتی انسانوں میں. مساوات کا کانسیپٹ بہت محدود ہے. میں اللہ معاف کرے، میں کسی بڑوں کا تو نام نہیں لیتا، میں تو خاک نہیں ہوں نیوٹن کے اور آئنسٹائن کے، تھامس ایڈیسن کے قدموں کی بھی. برابری کیا، اس سے بڑا اور بےہودہ کانسیپٹ ہے نہیں. کانسیپٹ غلط نہیں، ہماری عقلیں کھوٹی ہیں. برابری، انسان برابر کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میں منٹو صاحب کی برابری کر سکتا ہوں، آئی ایم اے پوئٹ. میں جالب ہوں یا فیض ہوں یا منیر نیازی ہوں، بس ٹھیک ہے، گزر بسر کرتے ہیں ہم بھی. برابری نہیں. برابری کا یہ ایک بات سمجھ لو آپ اچھی طرح، جب when it comes to the basic requirements and necessities انسان برابر ہے. غریب آدمی کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کے بچے کو بھی لگتی ہے، اس کو بھی خالص ہوا غذا چاہیے، اس کو بھی سر پہ چھت چاہیے، مجھ کو بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، ٹھیک ہے، میاں منشے کو بھی چاہیے. اس حوالے سے بنیادی ضروریات زندگی پر حق کے حوالے سے ہم برابر ہیں. مجھے بھی حفاظت چاہیے، تحفظ چاہیے اسٹیٹ کا، آپ کو بھی چاہیے، لیکن شہباز شریف نے بہت ہی چاہیے، وہ ٹھیک ہی کرو گے. برابر نہیں، انسان برابر نہیں ہوتے. اب یہ آئیڈیلزم ہے کہ مسلمانوں کے وہ اس کا ملک ہے، وہ جانے جو مرضی کرو. ٹرمپ کیا کر رہا ہے؟ پوری دنیا چانگڑا مار رہی ہے، مار دی رہے. چائنا جب اس پوزیشن پہ آئے گا، ابھی تو کہانی بہت دور کی ہے، سیدھے ہم ہی پھدکنا شروع کر دینے، ابھی نہیں. امریکہ از فار اہیڈ اسٹل. تو جب چائنا واقعی سپر پاور بنے گا، میں تو نہیں ہوں گا، اپنے آپ سے ضرور پوچھنا کہ حسن انکل کیا کہا کرتے تھے. بات سنو، 500 دفعہ یہ بات کر چکا ہوں. اگلی نسل کو ہوش آئے گی. اف دے سکسیڈ، اگر وہ سپر سیڈ کر جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، فلانا کر جاتے ہیں، پھر میں سپر پاور ہزاروں میل دور بھی ہو تو وہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. نیکسٹ ڈور ہو تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے. نریندر مودی کے بارے میں میری یہی رائے ہے کہ یا وہ بہت کچھ تبدیل کر دے گا یا وہ خود تبدیل کر دیا جائے گا، اور ایک حد ہوتی ہے ہر بات کی. باقی یہ جو ہم ڈھکوسلے ہیں نا ہمارے انٹلیکچوئلس کے، دانشوروں کے، یہ جی وہ عالمی ضمیر تو فلانا ٹمکانا، تو بکواس ہے، کچھ بھی نہیں. آئی فار مائی سیلف، ختم. آگے چلو. بالکل ٹھیک، آگے چلتے ہیں سر صاحب. عالمی یوم ضمیر پر آپ کے ضمیر کی آواز کیا کہتی ہے؟ میرا ضمیر بھی عالمی ضمیر کی طرح مرا ہوا ہے. میں نے کب کلیم کیا ہے کہ میں، یا یوں کہہ لیجئے، چلو میں اپنے آپ کو رعایت دیتا ہوں. ہمارے ملک میں کربا پروری بہت عام ہے، تو میں تو اپنی ذات کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بھائی چلو اگر مرا نہیں ہوا تو بستر مرگ پہ ہی ہے. میں کو منصور حلاج نہیں ہوں کہ سنساری برداشت کر لوں ان الحق کہہ کے. نا 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 بی بی نا. یہ عالمی ضمیر ضمور یہ سب آپ کو جھنجھنے دیے ہوئے ہیں ویسٹ نے. ہیومن رائٹس، واہ اے کیڑا ہیومن، اور ہیومن رائٹس ہیومنز کے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو طاقت چاہیے.
آپ کہیں پہنچو گے تو آپ کے رائٹس ہوں گے. ایویں لولا لنگڑا بجو باندر فالج زدہ پولیو زدہ صحت مند آدمی جنہیں وہ دے یا چھوڑو یہ ہیومن رائٹس تو فلانے تو ٹمکانے. ہم نے ویسٹ کی جگالی شروع کی بھی. ہمارے ارد گرد چونکہ سوائے ویسٹ کے ہے کچھ نہیں. ہماری رہائش اٹھنا جینا مرنا ہسپتال یہ وہ سارا دوائیاں ان کی کپڑے ان کے سٹائل ان کے چنگے پلے منڈے میں دیکھنا تھے یار. ان تو کڑیاں بھی شروع ہو گئی ہیں. پاٹے نہیں ہوں اگے جین گوڈے ننگے یہ وہ پتہ نہیں کیا مجھے تو مکروہ لگتے ہیں کر رہے ہیں. کھانے شانے آپ کے گھروں میں بدل گئے ہیں. بیدار آپ کی جنریشن کی بات کر رہا ہوں. مکرنا ہے تو مکر جاؤ. مجھے نہیں پتا شاید آپ نہ ہی کرتے ہو. مجھے آج بھی میتھی گوشت پسند ہے. مجھے آج بھی سرسوں کا ساگ سب سے پسند ہے. لیکن میں ایسے کھانے بھی گھر میں کھاتا ہوں جن کا مجھے پتہ ہے. میں پوچھتا ہوں ہے کہ یہ ہے تو ٹھیک لیکن میں نہیں کھا سکتا زیادہ. ٹھیک. تو مجھے آپ ثابت مسر دے دو چنے دے دو پالک دے دو میتھی دے دو سرسوں کا ساگ ہو تو سبحان اللہ. اب آپ کو نہیں پتا گھروں میں کیا ڈشیں بنتی ہیں. اس لیے جانے دو. ہم ان کے چربے ہیں چربے. ہم ان کے لنڈے کے کپڑے ہیں ذہنی اور فکری طور پہ. ڈیموکریسی اوے ایک ہی ہے. کہاں سے آئی ہے کرنسی کہاں سے آئی ہے. ہماری زندگیوں میں ٹاپ ٹو ٹو اور ہم اتنے منافق ہیں. وہ ڈیرا روی کا شکار ہیں. اچھا بھائی تو اتھے چڑھ جا اچھے رستے تے چڑھ کے کتنے پہنچے ہو. پھر بھی کوئی شرمڑی ٹیٹھاں دی طرح ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. ہم زندہ قوم ہیں. ہم فلانا ہے کہ نہ اپنا کردار دیکھنا نہ اپنے معمولات دیکھنے نہ اپنے معاملات دیکھنے. وہ سانو تو شاعرہ نے مربات تھا. میں خود بڑا موٹا شاعر ہوں. مجھے شاعری سے نفرت ہو گئی چونکہ جو شاعروں نے ہمارے ساتھ کیا ہے نا ان کو ایمی کوٹ کوٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب ایبٹ آباد میں جنم لینے والے فلموں میں منفرد کردار ادا کر کے شہرت حاصل کرنے والے بھارت کے لیجنڈری اداکار پروڈیوسر اور ڈائریکٹر منوج کمار 87 برس کی عمر میں چل بسے. آپ کا ان سے کافی عرصے سے رابطہ تھا. کبھی ملاقات بھی ہوئی؟ نہیں میری ان سے مجھے دکھ ہے اس بات کا افسوس ہے. مجھے وہ میں جب شروع میں بات ہوئی تو میں ان کو منوج بھائی کہتا وہ مجھے حسن صاحب کہتے تھے. تو میں نے انہیں کہا مجھے آپ حسن کہا کریں آپ میرے بڑے ہیں. اچھا اخبار میں نے آج پڑھا ہے مجھے افسوس ہوا ہے بہت دکھ ہوا ہے. بہت پیار بھرا رشتہ تھا اور کافی عرصے سے نہیں تھا. یہ پچھلے سال 1.5-2 سال میں اخباری خبروں میں جو کچھ چھپا ہے اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ ایبٹ آباد کے تھے. ہرگز نہیں. یہ انہوں نے مجھے خود بتایا تھا. تو میں نے کہا منوج بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ ایبٹ آباد کے ہنس پڑے. کہتے نہیں یار میں اس زمانے بیبیاں جڑیاں ہوندیاں سن ساڑیاں ماما وہ پہلے بچے کی ڈلیوری پہ ننیال میں ہوتی تھی. تو آئی واز بورن ان ایبٹ آباد. لیکن میں تو یار جنڈیالہ شیر خان شیخ پورے دنال. تو میں ان کو ٹوکتا تھا. پھر خیر وہ بعد آ گیا اس بات سے. میں نے کہا مجھے آپ حسن صاحب نہ کہا کریں. آئی فیل امبیرسڈ. تو آپ میرے بڑے ہیں تو بہت ان کے ساتھ میرا پیار محبت کا. میرے پاس سیل فون نہیں ہوتا تو عطر کے فون پہ میرا ان کے ساتھ مکالمہ رہتا تھا. اور ان کے ساتھ مجھے رابطے میں لانے والے تھے پاکستان کے لیجنڈ ہیں وہ آغا جیے گل. پاکستان کی فلم انڈسٹری کے بانیوں میں سے ہیں. ان کے بیٹے ہیں سجاد گل. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میرے والد نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا اور بہت سے لوگوں کے بامبے میں تعلقات تھے. ایون اسٹوڈیو کے مالک تھے. وہ خود پاکستان کی فلم انڈسٹری کے بانیوں میں سے ہیں آغا جیے گل. بہت بڑے پروڈیوسر بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں تو بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا جی وہ مجھے فون نہ کریں. وہ مجھ سے بڑے ہیں. نمبر مجھے دے دیں. ٹائم ان سے لیں کب میں ان کو بیکاز ہی واز بیڈ ریڈن. وہ 2-4 سال سے نا فون پہ اور بہت خوبصورت اردو انگریزی اور ایسی پنجابی تو مکسڈ ہی بولتے تھے.
اب اپنی رو میں آئے تو پنجابی بولنی شروع کر دی اور بڑا یاد کرتے تھے شیخ پورہ، جنڈیالہ، شیر خان، لاہور کو. تو پیارے آدمی تھے. ملاقات میری کبھی نہیں. انٹلیکچولی بڑے ساؤنڈ، بہت ساؤنڈ. وہ ٹاپ کے ڈائریکٹر بھی تھے، ٹاپ کے اپنے زمانے کے ایکٹر بھی تھے. بہرحال انسانی زندگی ایسے ہی ہوتی ہیں. آخر پہ کوئی جلا دیا جاتا ہے، کوئی زمین میں دبا دیا جاتا ہے، کوئی پرندوں کو کھلا دیا جاتا ہے. اوقات اندر سے صرف اتنی ہیں. چلو May his soul rest in peace. نیکسٹ ٹاپک حسن صاحب. پی ٹی آئی رہنما شندانہ گلزار نے کہا ہے کہ عمران خان مردم شناس انسان نہیں ہے. یعنی یہ بڑی اس نے خوبصورت بات کی ہے شندانہ نے کہ شندانہ ہے یا شاندانہ ہے. شندانہ ہے میرا خیال. چلو جو بھی ہے. دیکھو بات سنو. میرے ایک دوست ہیں بریگیڈیئر اسلم گھمن. وہ نیب کے بھی سرحد میں چیف رہے ہیں اور یہاں پتہ نہیں ایف آئی اے یا اینٹی کرپشن کے وہ باس تھے. تو ان کی ایک کتاب ہے ہاں یہ سچ ہے. کمال کی کتاب ہے. وہ ایک ایسا آدمی ہی لکھ سکتا ہے، کوئی لحاظ نہیں کسی کا، جو ٹاپ ٹو ٹو آنیسٹی کا سمبل ہو. تو بریگیڈیئر اسلم گھمن ان کے بھائی بھی ایم این اے، وہ خود بھی ایم این اے تھے یا ہیں مجھے نہیں پتا. نوری گھمن وہ بھی ایم این اے. تو میرا ان کے ساتھ ایک اچھا پیار محبت کا تعلق. تو ان کی کتاب جب لانچ ہوئی، اس کا دباچہ میں نے لکھا تھا، تو آئی واز آلسو انوائٹیڈ. وہ پی ٹی آئی میں تھے. تو ادھر مال پہ ایک ہوٹل ہے، وہاں لانچنگ سیرمنی تھی. تو عمران پرزائڈ کر رہا تھا، میں سیکنڈ لاسٹ اسپیکر تھا. تو میں نے اس میں کہا کہ عمران میں یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ یہ مردم شناس نہیں ہے. اس کے بعد عمران کی باری. تو عمران نے کہا اس فنکشن میں کہ میں حسن نثار سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں مردم شناس نہیں ہوں تو حسن نثار کو پی ٹی آئی میں کون لے کے آیا تھا. اچھا ہال میں بڑی کلیپ شلیپ یہ وہ. میں بھی ہنس پڑا. لیکن سنس ہی واز دا لاسٹ اسپیکر تو میں بول نہیں سکتا تھا. حالانکہ جواب تھا میرے پاس کہ میں چھوڑ کیوں گیا پھر، چونکہ ارد گرد مجھے نہیں اچھا لگا. اور مجھے سمجھ آئی پولیٹکس سے مجھے پہلے ہی نفرت تھی. اور میں ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز، ان میں سے ایک تو مرحوم ہو چکی پیپلز پارٹی، اس وقت نون لیگ میں بھی جان تھی، میں ان سے نفرت کا رد عمل تھا میرا ادھر جانے کا. تو بات شندانہ کی غلط نہیں ہے، بالکل غلط نہیں ہے، بالکل غلط نہیں ہے. آئی ایگری ود ہر ایٹ آل. اور میں دیکھو بات سنو، یہ بات میں نے جو آپ کو بتائی ہے، وہاں 500-700 ہزار بندہ تھا. اللہ اسلم گھمن صاحب کو، بریگیڈیئر صاحب کو زندگی دے، تو وہ گواہ ہیں اس بات کے. یہ تو میری بہت پرانی آبزرویشن ہے. تو میں تو ایگری کرتا ہوں. اس میں ایک خاص طرح کی سادگی ہے. ایک بندہ ہے جو بلیو کر لیتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کی سادگی کی وجہ سے ہوئی ہیں، اس کو نہیں پتا. اعتزاز احسن صاحب نے بھی چند دن پہلے کہا ہے کہ بچپن میں یہ وہ عمران سے سینئر تھے تو کھیلتے، تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ بہت سادہ طبیعت کا. تو سادگی میں ہوتا ہے بندہ ہر کسی پہ ٹرسٹ کر لیتا ہے. ٹرو. حسن صاحب، پروگرام کے آخر میں آج کا شعر اور اس سے جڑی کہانی. یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کل میں نے آپ کے پروگرام میں بات کی تھی، پھر میں اپنی وہ بھول گیا کہ میں نے ریڈیو پاکستان کے لیے جو ایک دعا لکھی تھی، اس کے 3 شعر میں نے یاد کیے ہیں، جس پہ میں نے کہا تھا کہ ہم بہت زیادہ تھا، میری عمر بھی ایسی تھی. وطن سے محبت کا کیفیت دیکھو. اس وقت میں 25, 26, 27 سال کی میکسیمم. شہروں کو خوشحالی دے، کھیتوں کو ہریالی دے، سب چہروں کو چاند بنا، سب ہونٹوں کو لالی دے، صرف تجھی سے مانگیں جو، ایسے ہاتھ سوالی دے. واہ، لیکن نہیں، ہم جیسے گھٹیا لوگوں کی دعائیں وہ نہیں سنی جاتی. زبردست. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.